नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर इमरान असलम आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सिफारिश। सिफारिश अहमद नदीम कासमी का लिखा हुआ एक अफसाना है। उनके अफसानवी मजमूआ में से लिया गया है। उसके बारे में आज हम लोग मालूमात हासिल करेंगे और तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की जानिब। सबक का नाम है सिफारिश। सिफारिश करना, किसी को अर्ज़ी करना या किसी के हक़ के लिए या किसी के नाजायज़ हक़ के लिए किसी दूसरे पर्सन से अपना हक़ मनवाना या मसलन कोई भी जायज़ नाजायज़ काम निकलवाने के लिए किसी को बात कहना, गुजारिश करना सिफारिश कहलाता है। मुसन्निफ़ का नाम है अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी का असल नाम अहमद शाह था, जो कि 20 नवंबर 1916 में ज़िला खुशाब के गांव अंगा में पैदा हुए। पहले तहसील थी, अब ज़िला का मर्तबा मिल चुका है। अहमद नदीम कासमी तरक्की पसंद तहरीक के एक सरगर्म रुकन थे। इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े अफसाना निगार, मुसन्निफ, शायर और कालम नवीस भी थे। अहमद नदीम कासमी ने मुख्तलिफ हालात व वाक़यात के पेश नज़र कैदोबंद की सोबतें भी झेली हैं, क्योंकि जो तरक्की पसंद तहरीक के कारकुन थे उनको ऐसी कुछ सोबतों से, तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। अहमद नदीम कासमी भी उनमें से एक हैं। तरक्की पसंद तहरीक जो चली थी उसके सरगर्म रुकन के अंदर अहमद नदीम कासमी का शुमार होता है। 2006 के अंदर अहमद नदीम कासमी इस दारे फ़ानी से रुखसत फरमा गए लाहौर के अंदर। तो इनका जो सबक है सिफारिश, ये उनके अफसाना कपास के फूल से माखूज़ है। उनकी मुख्तलिफ तसानीफ़ हैं, जैसे कि चौपाल, तलुओ गरूब, सन्नाटा, आबले, आस पास, गंडासा वगैरह वगैरह। एक है गंडासा, ये मशहूर व मारूफ उनके अफसाने हैं। तो उनका जो अफसाना कपास का फूल, वो मेरे पास किताब है अहमद नदीम कासमी के अफसाने। इनके अंदर जो अफसाना है तो कपास का फूल का 5वां अफसाना सिफारिश है। ये आप देख सकते हैं, कपास का फूल और इसका अफसाना सिफारिश 5वें नंबर पर मौजूद है। तो ये जो उनका अफसाना है अहमद नदीम कासमी का, इसमें जो चीज़ बयान की गई है वो सिफारिश है। एक गरीब आदमी जब बड़े आदमी के पास जाता है कोई भी अपना जायज़ नाजायज़ हक़ हासिल करने के लिए, ज़ाहिर सी बात है गरीब आदमी तो बेचारा हमेशा अपना जायज़ हक़ लेने के लिए ही जाएगा, जबकि अमीर आदमी ऐसा कर सकता है, वो अपना जायज़ नाजायज़ हक़ हासिल करने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है। जबकि इस अफसाने के अंदर, इस कहानी के अंदर अहमद नदीम कासमी ने जो किरदार मुंतखब किए हैं वो किरदार मुआशरे की अक्कासी किन पैराए में करते हैं। एक गरीब आदमी है जिसका नाम फ़िका होता है, वो गरीब तबका का रिप्रेजेंटेटिव है, और एक अमीर आदमी जिसका नाम बाबूजी, वो एक अमीर तबके की अक्कासी करता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे जी
غریب اور امیر طبقے کے درمیان فرق، اور ایک غریب آدمی امیر کے ہاں سفارش کے لیے جاتا ہے، امیر آدمی غریب آدمی کو کیسے چکما دیتا ہے اور کیسے اسے اپنے گھر کے چکر لگواتا رہتا ہے اور اس کی سفارش بھی نہیں کرتا۔ تو جانتے ہیں جی خلاصے کے کچھ عام پوائنٹ جس کے اندر وہ بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے بابو جی کہانی کا کردار ہیں۔ بابو جی کو کہانی کا کردار بنا کر احمد ندیم قاسمی بیان کرتے ہیں۔ بابو جی کو کہیں کام کے لیے شیخو پورہ کے لیے جانا تھا اور انہیں انتظار تھا تانگے والے کا، جو کہ اکثر جس کے ساتھ وہ جایا کرتے تھے۔ تو جو تانگا تھا وہ اس وقت موجود نہ تھا، تو جس بندے کے ساتھ جاتے تھے اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، فیکا جو کہ افسردہ چہرہ لیے اس گلی کی جانب آ رہا ہے، اس نکڑ کی جانب جہاں پر اکثر تانگے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو ان کا افسردہ چہرہ دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا گھر بار سب کچھ لٹ گیا ہو۔ اور بابو جی ان سے پوچھتے ہیں، فیکے کیا ہوا، آج تم نے تانگا نہیں جوڑا؟ تو فیکا جواب دیتا ہے، بابو جی ہمارے گھر میں تو پٹس پڑ گئی ہے، ہمارے گھر میں تو بحران مچ گیا ہے، مصیبت آ گئی ہے۔ تو کیا ہوا، کیوں مصیبت آ گئی ہے، بابو جی پوچھتے ہیں۔ تو فیکا جواب دیتا ہے کہ میرا بابا صدیقہ جس کے ساتھ آپ اکثر سفر کیا کرتے تھے، اس نے ایک مصری شاہ بازار سے جو آدمی سرما بیچنے والا ہے اس سے سرما لیا ہے، اور سرما جب سے آنکھ میں لگایا ہے تب سے ان کی آنکھ ہی نہیں لگی۔ تو اس کے اندر جو چیز اس نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی کیسے بہکاوے کے اندر آ جاتا ہے سستی ادویات لینے کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تشریح میں جائیں گی۔ تو اس کے علاج معالجے کے لیے گھر میں انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کی بینائی اور بھی جاتی رہی ہے۔ تو انہیں میو ہسپتال کے اندر، میو ہاسپٹل کے اندر داخلے کے لیے لے جایا گیا ہے جب، تو وہاں پر ان کی کسی نے نہیں سنی، تو وہ سفارش کے لیے بابو جی سے کہتے ہیں کہ بابو جی آپ بڑے آدمی ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیں کہ میو ہسپتال کے اندر بابا جی کو داخلہ مل جائے، ایڈمٹ ہو جائیں۔ بابو جی کہتے ہیں کہ وہاں پر میرے ایک بہت ہی یار آدمی رہتے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر جبار، تو ڈاکٹر جبار کا پتہ پوچھ لینا، اسے میرا دعا سلام کہنا، اور ساتھ میں وہ تمہارا کام بھی کر دے گا۔ تو جب یہ غریب آدمی اس بیچارے کے اپنے باپ کو لے جاتے ہیں اور وہاں پر ڈاکٹر جبار کا پوچھتے ہیں، تو وہاں پر ان کو اندر نہیں جانے دیا جاتا ڈاکٹر کے کمرے کے اندر، کیونکہ ایک غریب آدمی جو پھٹے حالوں میں ہوتا ہے اس کی کوئی نہیں سنتا، نہیں لے جانے دیا جاتا۔ تو 3 دن کے بعد اسے کسی ایک وہ جو کوچوان ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار کی وجہ سے وارڈ کے اندر جگہ مل جاتی ہے۔ جب وارڈ میں جگہ مل جاتی ہے تو اس کے علاج معالجہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی نام نہاد۔ تو وہاں سے انہیں ریفر کر دیا جاتا ہے کوٹ لکھپت میں۔ جب کوٹ لکھپت میں بھیجا جاتا ہے تو اس وقت پھر جو کہانی کا کردار ہے جس کا نام فیکا ہے وہ پھر بابو جی کے پاس آتے ہیں کہ بابو جی آپ مہربانی کریں، بابا کو کوٹ لکھپت بھیج دیا گیا ہے اور ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ ہم آنے جانے کا کرایہ برداشت کر سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم جو ہے نا ابھی اس کا نام ڈاکٹر جبار کا فون لاؤ، میں فون کرتا ہوں اس کو۔ تو وہ فون کرتے ہیں لیکن فون پر ڈاکٹر جبار موجود نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں میں اس کا تمہیں ایک کارڈ بنا کر دیتا ہوں، یہ تم اسے دینا اور وہ تمہارا کام کر دے گا۔ تو اسی دوران فیکا بیچارہ چلا جاتا ہے
اور وہ جو کار لے جا رہا ہوتا ہے ایسے جیسے دونوں جہان کی نعمتیں لوٹ کر لے جا رہا ہوتا ہے۔ پھر 2 روز کے بعد فیکا دوبارہ حاضر ہوتا ہے بابو جی کے ہاں اور کہتا ہے بابو جی میں آپ کا شکریہ ادا کروں تو کیسے کروں، میرے بابا کا آپریشن ہو گیا ہے اور آپریشن ہونے کے بعد اب جو ہمیں چھٹی مل گئی ہے اور جمعہ کے دن اس کی پٹی کھلنی ہے۔ تو جب جمعہ کے دن پٹی کھلتی ہے تو آنکھ کی بینائی بالکل غائب ہو چکی ہوتی ہے اور دوسری آنکھ پر بھی اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ بیچارہ روتا ہوا افسردہ چہرے کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے اور آ کر جب کہتا ہے کہ بابو جی ان کی آنکھ تو اور بھی خراب ہو گئی، دوسری بھی خراب ہو گئی، تو پھر اتفاقاً ان کا دوبارہ آپریشن دونوں آنکھوں کا ہو جاتا ہے اور دونوں آنکھوں کا جب آپریٹ ہوتا ہے تو وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ فیکے کے والد کا نام ہوتا ہے چاچا صدیقہ۔ تو چاچے صدیقے کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر کافی دنوں تک فیکا غائب رہتا ہے اور 2-2.5 ہفتوں کے بعد جب فیکا بابو جی کے ہاں گھر پر حاضر ہوتا ہے تو جب حاضر ہوتا ہے تو نوکر سے پوچھتا ہے کہ کیا بابو جی گھر پر ہیں، تو وہ بتاتے ہیں بابو جی گھر پر ہی ہیں اور نوکر جا کر بابو جی سے کہتے ہیں کہ بابو جی باہر آپ کو فیکا ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو بابو جی نوکر پر ناراض ہوتے ہیں، برہم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے انہیں کیوں بتایا کہ میں گھر پر ہوں، اور اسی طرح پھر کہتے ہیں انہیں جا کر کہہ دو کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ آنے کا تو ایک بہانہ کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ تیور بدل رہے ہوتے ہیں کہ آج میں فیکے سے صاف صاف کہہ دوں گا کہ بھائی میں آپ کا کام نہیں کر سکا اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو اسی دوران جب یہ بات کرتے کرتے ذہن میں سوچتے سوچتے باہر نکلتے ہیں تو آتے ساتھ ہی فیکا ان کے سامنے گول مٹول سا چہرہ بنائے کہتا ہے بابو جی میرے والد صاحب کو آنکھ یا تو اللہ پاک نے دی ہے اور یا پھر آپ نے دی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں ہمیشہ آپ کا نوکر بن کر رہوں گا، آپ نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ تو اسی عالم میں بابو جی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں کوئی بات نہیں فیکے، کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پر افسانہ ختم ہو جاتا ہے، ہماری پوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک غریب آدمی جو کہ سفارش کے لیے آتا ہے اس کی سفارش بھی نہیں کی جاتی، اس کا کام بھی نہیں کیا جاتا، لیکن کام اتفاقاً اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے اور وہ غریب آدمی کیسے ایک امیر آدمی کا نوکر بن کر رہتا ہے، احسان تلے دبا رہتا ہے۔ تو یہ اس سے افسانے کے اندر بتایا گیا ہے اور معاشرے کا، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے اور المیہ رہا ہے کہ غریب امیر آدمی غریب پر احسان بلا وجہ جتاتا رہتا ہے اور احسانوں تلے آدمی کو دبائے رکھتا ہے جبکہ حقیقت میں اس نے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ کہانی کے 2 کردار تھے، میں ایک بابو جی اور دوسرا فیکا کوچمان اور ان کے والد چاچا صدیقہ۔ تو یہ ہمارا خلاصہ مکمل ہوا۔ انہی پوائنٹس کو اگر آپ یاد رکھ لیتے ہیں تو ہماری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ اگلا لیکچر انشاءاللہ ہمارا تشریح پیراگراف کے حوالے سے ہوگا، تو اسی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا۔